हाँ, हम वतनों के लिए वतन दुश्मन के निशाने पर रहना नौकरी नहीं, कुर्बानी है। मतलब ज़रा एक लम्हे के लिए इंसान इस जुमले की गहराई पर गौर करे। बिल्कुल, ये बहुत गहरी बात है। जी, तसव्वुर करें कि कोई भी इंसान सुबह बेदार हो, अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो और उसे बखूबी इल्म हो कि उसके पेशे के बुनियादी तकाज़ों में ये बात शामिल है कि शायद वो कभी जिंदा सलामत अपने घर वापस न लौट सके। ऐसा ही है, ये कोई आम बात नहीं है। तो आज के इस तफसीली जायजे में हम एक ऐसे ही ताकतवर और दिल को छू लेने वाले मजमून की तह खोलने जा रहे हैं। ये मजमून एक सेकेंडरी स्कूल के उर्दू टीचर हैं, मोहम्मद फारून राशिद साहब, उनके कलम से निकला है और इसका उन्वान है वतन की खातिर नौकरी नहीं, एक खामोश कुर्बानी। और ये उन्वान ही अपने अंदर एक पूरी कहानी समेटे हुए। बिल्कुल समेटे हुए। लेकिन देखें, इससे पहले कि हम इस गुफ्तगू के बाकायदा सफ़र का आगाज़ करें, मैं ये वाज़े करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि इस तहरीर में इंतहाई गहरे अस्करी और जज्बाती हवाले मौजूद हैं। जी, और इसलिए हमारा मकसद यहाँ किसी किस्म के सियासी या अस्करी बयानिए की तौसीक या तरदीद करना हरगिज़ नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम खालिस्तन एक गैर जानिबदार तज्ज़ियाकार की हैसियत से मुसन्निफ के उन गहरे नफ्सियाती खदोखाल और एहसासात को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने इस तहरीर में पेश किए हैं। यानी हम सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसन्निफ क्या सोच रहे थे। बिल्कुल। तो हमारा आज का मिशन ये समझना है कि मुसन्निफ के नज़दीक एक सिपाही की ड्यूटी और एक आम नौकरी के दरमियान वो कौन सी लकीर है जो इन दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देती है, और सबसे बढ़कर ये कि इस सारे मंजरनामे में एक माशरे के तौर पर हमारा क्या किरदार बनता है। ये एक बहुत अहम पहलू है। तो अगर हम इसी इब्तदाई जुमले को ही बुनियाद बनाएं, जहां मुसन्निफ कहता है कि दुश्मन के निशाने पर रहना नौकरी नहीं है, तो आप क्या कहती हैं? क्या हम वाकई इस फर्क को इसकी असल रूह के साथ समझ पाते हैं? हाँ, देखें, ये एक ऐसा सवाल है जो सीधा इंसान की सोच के उस जाविये पर ज़र्ब लगाता है जहाँ हम हर चीज़ को नफ़ा और नुकसान के तराजू में तोलने के आदी हो चुके हैं। सही, हम हर चीज़ को एक ट्रांजैक्शन समझते हैं। बिल्कुल। मुसन्निफ ने इब्तिदा ही में इस बहस की जो बुनियाद रखी है ना, वो दरअसल इस नफ्सियाती गफलत को बेनकाब करती है जिसका शिकार हम सब हैं। यानी जब हम किसी भी पेशे को देखते हैं, ख़ास तौर पर जहां महीने के आखिर में एक तनख्वाह जुड़ी हो, तो हमारा जहन खुद ब खुद उसे एक मुआशी लेन देन के खाने में डाल देता है। एक मौशी मुआहदा, बिल्कुल। लेकिन मुसन्निफ के इस जुमले पर अगर हम गौर करें कि दुश्मन के निशाने पर रहना ये कोई 9 से 5 वाली ड्यूटी तो नहीं है। हरगज़ नहीं, ये महज कोई ड्यूटी का वक्त नहीं है, ये एक मुस्तकिल नफ्सियाती और जिस्मानी कैफियत का नाम है। और हाँ, जो बात मुझे इस तहरीर में सबसे ज़्यादा हैरान करती है वो ये है कि मुसन्निफ के मुताबिक हम उमूमन सिर्फ एक वर्दी देखते हैं। हाँ, एक ठोस कड़कदार सी वर्दी। जी, एक बेजान सी वर्दी। हम इस अलामत को तो पहचानते हैं, लेकिन इस वर्दी के पीछे छुपे इस जीते जागते इंसान को हम बिल्कुल भूल जाते हैं। सही कहा आपने। और मुसन्निफ बड़ी खूबसूरती से उस वर्दी के अंदर धड़कते हुए दिल की तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल, वो उस माँ की मुसलसल दुआओं की बात करते हैं जो उस वर्दी के साये में चल रही होती हैं। उस बाप के ख्वाबों का जिक्र करते हैं जो उसने अपने बच्चे से वाबस्ता किए होते हैं। और उन नन्ही उम्मीदों को सामने लाते हैं जो एक बच्चे की अपने बाप की वापसी से जुड़ी होती हैं। मतलब ये वो पहलू है जो इस पेशे को किसी भी आम मुआशी मुआहदे से कोसों दूर ले जाता है। अगर हम उसका मुवाजना एक आम नौकरी के माहौलियाती निज़ाम से करें तो ये फ़र्क और भी ज़्यादा खुलकर सामने आ जाता है। वो कैसे? हाँ, ज़रा एक आम कारपोरेट दफ्तर का तसव्वुर करें। एक शख्स सुबह उठता है, अपना कार्ड स्वाइप करता है, अपनी सलाहियतें और अपना वक्त एक कंपनी को देता है। जी, और इसके बदले में उसे कॉफ़ी के वक्फे मिलते हैं, छुट्टियों का एक तयशुदा शेड्यूल मिलता है। बिल्कुल। और सबसे अहम बात ये कि शाम को वो एक इंतहाई महफूज माहौल में अपने घर, अपने प्यारों के पास लौट आता है। महीने के आखिर में उसे उस वक्त के बदले एक मुकर्ररा मुआवजा मिल जाता है। ये एक इंतहाई सीधा और वाज़ेह मुआहदा है। लेकिन जब हम मुसन्निफ के बताए हुए इस सिपाही के मॉडल की तरफ देखते हैं तो ये मुआहदा यकसर तब्दील हो जाता है। हाँ, वहाँ सिर्फ वक्त नहीं बेचा जा रहा, वहाँ जान को दांव पर लगाया जा रहा है। बिल्कुल, मुसन्निफ वाज़ा करते हैं कि इनके लिए छुट्टियां कोई हक नहीं बल्कि एक आर्जी सहूलत होती हैं, और ख़तरात की तो कोई हद ही नहीं। और मौसम की सख्तियाँ भी तो देखें। सियाचिन जैसी जम देने वाली सर्दी हो या रेगिस्तान की जला देने वाली गर्मी, इंसान को अपनी जगह पर खड़ा रहना है।
یہ یقیناً کسی عام نوکری کا معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ مصنف اسے قربانی کا نام کیوں دیتے ہیں۔ دیکھیے، ایک عام نوکری میں انسان کا بنیادی محرک اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل، اپنے خاندان کا معیار زندگی بہتر بنانا اور اپنے مستقبل کو محفوظ کرنا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اگر نوکری کی شرائط سخت لگے تو انسان استعفیٰ دے کر دوسرا راستہ چن لیتا ہے۔ بالکل ایسا ہے، لیکن مصنف ایک بہت گہری بات سمجھاتے ہیں کہ ایک سپاہی اپنی خواہشات کو اس لیے روکے رکھتا ہے تاکہ باقی قوم کے خواب زندہ رہ سکے۔ واہ، کیا بات ہے! وہ اپنے آپ کو ایک ایسے مقصد کے لیے مکمل طور پر وقف کر دیتا ہے جو اس کی اپنی ذات سے بہت بڑا ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جہاں ڈیوٹی محض ایک فرض نہیں رہتی بلکہ ایک امانت بن جاتی ہے۔ یعنی جب آپ -40 ڈگری میں برف کے طوفان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی بھی تنخواہ آپ کو وہاں کھڑا نہیں رکھ سکتی۔ بالکل نہیں، وہاں صرف ایک جذبہ ہوتا ہے، اور مصنف کے نزدیک وہ جذبہ ہی دراصل اس خاموش قربانی کی اصل بنیاد ہے۔ ہم اکثر اس جذبے کو نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ چونکہ انہیں اس کام کا معاوضہ مل رہا ہے اس لیے شاید یہ ان کا محض ایک پیشہ ورانہ انتخاب ہے۔ جی، ہم اسے ایک عام نوکری کی عینک سے دیکھنے لگتے ہیں۔ اچھا، اب اگر ہم اس جسمانی قربانی سے تھوڑا سا آگے بڑھیں تو گفتگو کا رخ ایک اور بھی زیادہ دلچسپ اور گہرے پہلو کی طرف مڑ جاتا ہے۔ جی، گھریلو محاذ کی طرف۔ بالکل۔ مصنف ہمیں سرحد کے ان برفیلے پہاڑوں اور تپتے صحراؤں سے نکال کر ایک لمحے کے لیے گھر کے آنگن میں لے آتے ہیں۔ یعنی اگر سرحد پر موجود سپاہی اپنا حال، اپنا جسم اور اپنا وقت قربان کر رہا ہے تو کوئی ایسا بھی ہے جو اپنے نفسیاتی مستقبل کو داؤ پر لگا رہا ہے۔ وہ لوگ جو بظاہر کسی محاذ پر نہیں ہیں لیکن اپنے گھروں کی چار دیواری میں ایک بالکل ہی مختلف، خاموش اور اعصاب شکن جنگ لڑ رہے ہیں۔ خاص طور پر تحریر میں جس طرح ایک ماں کے کردار کی منظر کشی کی گئی ہے وہ واقعی دل دہلا دینے والی ہے۔ مصنف اس ماں کا ذکر کرتے ہیں جو ہر رات مصلے پر بیٹھ کر دعائیں مانگتی ہے۔ جی، ذرا اس نفسیاتی دباؤ کا تجزیہ کریں جہاں گھر میں بجنے والی ٹیلی فون کی ہر گھنٹی یا رات کے وقت دروازے پر ہونے والی ہر دستک بالکل وہ دل کی دھڑکن کو روک دیتی ہو، ایک ایسا خوف جو ہر لمحے ساتھ چلتا ہو کہ پتہ نہیں کون سی خبر آ جائے۔ یہ تو ایک مسلسل ذہنی اذیت کا نام ہے۔ تو یہ اس مضمون کا وہ حصہ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جذباتی اور نفسیاتی گہرائی رکھتا ہے۔ جی، اور دراصل مصنف یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ قربانی کا دائرہ کار صرف اس فرد تک محدود نہیں ہوتا جو محاذ پر کھڑا ہے، بلکہ یہ اس پورے خاندان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے جس نے اسے وہاں بھیجا ہے۔ صحیح۔ اور جب ہم ماں کے نفسیاتی دباؤ کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی عام پریشانی نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ایک ایسا اندیکھا بوجھ ہے جسے وہ ہر وقت اٹھائے پھرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کا بیٹا کسی ایسے اندیکھے خطرے کے سامنے ہے جس پر کسی کا کنٹرول نہیں، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ وہ خاموش رہتی ہے۔ وہ خاموش رہتی ہے کیونکہ اسے اس بات کا گہرا ادراک ہوتا ہے کہ اب اس کا بیٹا صرف اس کی ملکیت نہیں رہا بلکہ وہ ایک وسیع تر مقصد یعنی پوری قوم کا حصہ بن چکا ہے، نہیں ہے۔ ہمارے مشرقی معاشرے میں ویسے بھی باپ کو ایک مضبوط اور کم گو ہستی سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں، لیکن مصنف نے اس خاموشی کے پیچھے چھپے طوفان کو جس طرح بیان کیا ہے وہ کمال ہے۔ بالکل، مجھے وہ منظر بہت شدت سے محسوس ہوا جہاں باپ اپنے بیٹے کو چھٹی گزارنے کے بعد واپس محاذ کی طرف رخصت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک بہت ہی بھاری لمحہ ہوتا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اس وقت باپ کی آنکھیں وہ سب کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں جو اس کے ہونٹ ادا نہیں کر پاتے۔ وہ مکمل سکوت میں ہوتا ہے کیونکہ وہ بخوبی جانتا ہے کہ یہ راستہ جس پر اس کا جوان بیٹا قدم رکھ رہا ہے کس قدر کٹھن ہے۔ اور سب سے بڑی اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ اس راستے سے واپسی کی کوئی حتمی ضمانت کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر بھی وہ اپنے قدموں کو مضبوط رکھتا ہے اور اپنے بیٹے کا راستہ نہیں روکتا۔ مطلب یہ کیسی کیفیت ہوگی؟ اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں انسانی نفسیات کے اس پہلو کو دیکھنا ہوگا جسے ہم ایثار کہتے ہیں۔ ایثار جی، مصنف کے نزدیک باپ کی یہ جو بظاہر نظر آنے والی خاموشی ہے نا، یہ دراصل ایک بہت بڑی، شاید سب سے بڑی قربانی ہے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک باپ ہونے کے ناطے، اس کے اندر بھی ایک شدید خوف ہوتا ہے۔ ایک پیدری بے چینی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو روک لے۔ بالکل، لیکن وہ اپنے ان تمام فطری جذبات کو
اس شدید اندرونی طوفان کو محض ایک خاموش سکوت کے نیچے دفن کر دیتا ہے۔ وہ اس لیے روتا نہیں ہے یا اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتا تاکہ اس کے بیٹے کے قدم کمزور نہ پڑ جائیں۔ یہ وہ قربانیاں ہیں جو کبھی کسی ٹی وی کی اسکرین پر بریکنگ نیوز نہیں بنتی، جن پر کبھی کوئی میڈل نہیں دیا جاتا، اور جنہیں کبھی کسی فوجی پریڈ میں سلامی نہیں دی جاتی۔ لیکن مصنف ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس پورے نظام کی، اس پوری عمارت کی اصل بنیاد دراصل یہی خاموش قربانیاں ہیں جو گھروں کے اندر دی جا رہی ہوتی ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور یہیں سے ہم اس بحث کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں کہ جب یہ نفسیاتی اور جسمانی قربانیاں اتنی گہری اور اتنی خاموش ہیں تو کیا معاشرہ ان کا ادراک کر پاتا ہے؟ یہ ایک بہت چبھتا ہوا سوال ہے۔ جی، جب ہم گفتگو کا رخ ان راتوں کی طرف موڑتے ہیں جو ایک سپاہی سرحد پر جاگ کر گزارتا ہے تو مصنف ایک بہت سادہ لیکن اتنی ہی تلخ حقیقت ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب اپنے نرم و گرم بستروں پر محفوظ گھروں میں انتہائی سکون کی نیند سوتے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ کوئی کہیں دور اندھیرے میں جاگ رہا ہوتا ہے، برف باری میں یا کسی انجانے خطرے کے سائے میں جاگ رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ لیکن پھر مصنف ایک طرح کا شکوہ، ایک کڑوا سوال بھی اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان سب قربانیوں کے جواب میں معاشرے کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، کہ ہم بحیثیت مجموعی تنقید کرنے میں تو بہت جلدی کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس نفسیاتی رویے کو کیسے سمجھنا چاہیے؟ کیا ہم واقعی اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہمیں ان قربانیوں کا احساس ہی نہیں رہا؟ دیکھیں، یہاں مصنف نے جس احساس کی کمی کی طرف اشارہ کیا ہے، اسے اگر ہم سماجی نفسیات کی روح سے دیکھیں تو اسے نفسیاتی فاصلہ یا سائیکولوجیکل ڈسٹینسنگ کہا جا سکتا ہے۔ اچھا، نفسیاتی فاصلہ۔ جی، ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب انسان کسی خطرے کو براہ راست اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا تو اس کا ذہن یہ مان لیتا ہے کہ شاید وہ خطرہ وجود ہی نہیں رکھتا۔ کیونکہ ہم شہروں میں رہتے ہیں، ہماری زندگی معمول کے مطابق چل رہی ہوتی ہے۔ بالکل، تو ہم اس امن کو بہت سستا اور فطری سمجھنے لگتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس امن کو برقرار رکھنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کتنی بھاری قیمت ادا کی جا رہی ہے۔ اور مصنف کو معاشرے کی اسی غفلت پر اعتراض ہے۔ کو خود محسوس نہیں کرتے، ہم کبھی بھی ان قربانیوں کا درست اندازہ نہیں لگا سکتے، اور اسی احساس زیاں کو بیدار کرنے کے لیے مصنف نے اپنی تحریر میں ایک انتہائی سخت جملہ استعمال کیا ہے۔ وہ کون سا؟ وہ لکھتے ہیں، اگر سمجھ نہ آئے تو اپنے لختے جگر کو پاک فوج میں بھرتی کروا کے دیکھیں۔ یہ جملہ پڑھ کر واقعی انسان ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رہ جاتا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ مطلب یہ سیدھا انسان کی روح اور اس کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے مترادف ہے۔ لیکن میں سوچ رہا تھا کہ کیا مصنف کو اتنا سخت لہجہ اختیار کرنے کی ضرورت تھی؟ یہ ایک بہت جائز سوال ہے۔ بظاہر یہ جملہ بہت جارحانہ لگتا ہے، لیکن مصنف کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جی بتائیں۔ جب معاشرہ مسلسل بے حسی کا مظاہرہ کرے تو بعض اوقات سوئے ہوئے ضمیر کو جگانے کے لیے ایک زوردار جھٹکے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مصنف دراصل یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کچھ حقیقتیں اتنی تلخ اور اتنی گہری ہوتی ہیں کہ وہ محض کتابوں میں پڑھنے یا خبروں کے بلیٹن میں سن لینے سے سمجھ نہیں آتی۔ صحیح، مطلب جب انسان خود اس کربناک تجربے سے گزرتا ہے تبھی اسے سمجھ آتی ہے۔ بالکل، جب اس کا اپنا خون، اس کا اپنا بچہ کسی محاذ پر ہوتا ہے اور ہر لمحہ دل دعا میں دھڑک رہا ہوتا ہے، صرف تب جا کر انسان پر یہ حقیقت پوری طرح آشکار ہوتی ہے کہ یہ محض کوئی 8 گھنٹے کی نوکری نہیں ہے، بلکہ موت اور زندگی کے درمیان ایک مسلسل امتحان ہے۔ جی، مصنف ہمیں اس حقیقت کا ادراک کروانا چاہتے ہیں کہ اخبار میں چھپنے والی ہر شہادت کی خبر کے پیچھے محض ایک نام یا ایک ہندسہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک پورا جیتا جاگتا خاندان ہوتا ہے، جی، جس کی پوری دنیا اس ایک لمحے میں ہمیشہ کے لیے اجڑ چکی ہوتی ہے۔ بالکل، اور یہ وہ سچی ہمدردی ہے جو مصنف ہم سے تقاضا کر رہے ہیں۔ اس تمام تر بحث کو سنتے ہوئے میرے ذہن میں ایک تشبیہ ابھر رہی ہے اور ایک جوابی دلیل بھی پیدا ہوتی ہے جو میں مصنف کے نظریات کی روشنی میں پرکھنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ مطلب اگر ہم مان لیں کہ سرحد پر کھڑا شخص عظیم قربانی دے رہا ہے تو کیا قربانی کی توقع یا اس ملک کے لیے کچھ کر گزرنے کی ذمہ داری صرف اسی ایک طبقے پر عائد ہوتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ فرض کریں کہ ہمارا یہ پورا ملک ایک بہت بڑے اور گھنے جنگل کی طرح ہے اور ایک ماحولیاتی نظام کے تحت چل رہا ہے۔ ایک ایکو سسٹم کی طرح۔ جی بالکل۔
اب اس جنگل کے بیرونی کناروں پر جو مضبوط اور توانا درخت کھڑے ہیں وہ دراصل یہ سپاہی ہیں جو باہر سے آنے والے ہر طوفان، ہر آندھی کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ اب اگر وہ باہر والے درخت پوری ایمانداری سے اپنا کام کر بھی رہے ہیں اور طوفان کو روکے ہوئے ہیں، لیکن جنگل کے اندر موجود باقی درخت، یعنی ہم عام شہری، ڈاکٹرز، اساتذہ، تاجر، اگر ہم اندر ہی اندر دیمک کا شکار ہو رہے ہوں، ہماری جڑیں کرپشن، بے ایمانی اور ناانصافی سے کھوکھلی ہو رہی ہوں۔ بالکل، تو پھر ان باہر والے درختوں کی قربانی کا آخر کیا فائدہ رہ جاتا ہے؟ کیا مصنف نے اس بات کا کوئی جواب دیا ہے کہ اس سارے نظام میں باقی عوام کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں، یہ تشبیہ اس پورے مضمون کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے نہایت شاندار ہے، اور آپ کی یہ سوچ مصنف کے پیغام سے بالکل ہم آہنگ ہے۔ اچھا، مصنف اس بات سے پوری طرح واقف ہیں کہ کوئی بھی قوم صرف فوج کے دم پر نہیں بنتی اور نہ ہی چل سکتی ہے۔ ان کے مطابق قوم واقعی ایک مکمل ماحولیاتی نظام کی طرح ہے، جس میں اساتذہ، ڈاکٹرز، مزدور، انجینئرز اور ہر وہ فرد شامل ہے جو اس معاشرے کا حصہ ہے۔ یعنی ہر ایک کا کردار اہم ہے۔ بالکل، اگر معاشرے کے اندر موجود کوئی بھی شخص اپنے فرائض میں غفلت برتتا ہے، کوئی استاد ایمانداری سے نہیں پڑھاتا، کوئی تاجر ملاوٹ کرتا ہے، یا کوئی بھی عام شہری قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، جی، تو وہ دراصل اس سپاہی کی دی گئی قربانی کی توہین کر رہا ہوتا ہے۔ مصنف کا موقف یہ ہے کہ جس امن کو برقرار رکھنے کے لیے سرحد پر خون بہایا جا رہا ہے، اگر ہم اس امن کو ملک کے اندر بدعنوانی اور انتشار کی نذر کر دیں تو ہم ان قربانیوں کے حقدار نہیں رہتے۔ واہ، تو ذمہ داری کسی ایک فرد یا ادارے پر نہیں بلکہ ہر اس شخص پر عائد ہوتی ہے جو اس زمین پر سانس لے رہا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ گویا اگر ہم اپنے حصے کا کام پوری دیانتداری سے نہیں کر رہے تو ہم ان کی قربانی کو ضائع کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح سمجھا آپ نے۔ اور اگر ہم اسے اور بھی وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو مصنف نے اپنے مضمون کے آخری حصے میں ایک بہت ہی مخصوص اور مستقبل پر مبنی پیغام دیا ہے، جو خاص طور پر ان کے اپنے ادارے ویژن اکیڈمی اور ہماری آنے والی نئی نسل کے لیے ہے۔ جی، وہ نئی نسل کی ذہن سازی پر بہت زور دیتے ہیں۔ بالکل، وہ زور دیتے ہیں کہ بچوں کی ذہن سازی اس انداز میں ہونی چاہیے کہ وہ وطن کے اصل معنی سمجھ سکیں۔ ان کے نزدیک بچوں کو یہ سکھانا بے حد ضروری ہے کہ وطن محض زمین کے ایک ٹکڑے یا کسی مٹی کا نام نہیں ہے جس کے گرد ہم نے لکیریں کھینچتی ہوں۔ جی بالکل، بلکہ وطن ایک اجتماعی احساس کا نام ہے۔ یہ ہماری پہچان ہے، ہماری زبان ہے، ہماری تاریخ اور ہماری ثقافت کا مجموعہ ہے۔ اور یہاں ایک اور زاویہ بھی ہے جس پر مصنف خاص توجہ دلاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم نے وطن کی محبت کو محض چند مخصوص قومی تہواروں، نغموں اور جذباتی نعروں تک محدود کر دیا ہے۔ 14 اگست منا لی اور بس۔ جی بالکل، مصنف اس نئی نسل کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ وطن سے محبت محض کوئی خوکھلا نعرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بھاری عملی ذمہ داری ہے۔ عملی ذمہ داری، بالکل۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ معاشرے میں ہر پیشہ اپنی جگہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور ہر دیانتدار شخص قابل احترام ہے، لیکن مصنف اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ وہ شخص جو اپنے فرائض کی ادائیگی میں اپنی جان تک داؤ پر لگا دیتا ہے، اس کا مقام ظاہر ہے، منفرد اور سب سے بلند ہوتا ہے۔ یہ تو ہے۔ مصنف کا بنیادی مقصد بچوں کے ذہنوں میں یہ فرق واضح کرنا ہے کہ ایک محض اپنے لیے عام اور محفوظ زندگی گزارنے اور ایک کسی اعلیٰ مقصد کے لیے اپنی جان تک کو وقف کر دینے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ یہ کوئی عام معلوماتی سبق نہیں ہے، بلکہ یہ کردار سازی کا وہ عمل ہے جو کسی بھی قوم کی بقا کے لیے ناگزیر ہوتا ہے۔ اگر ہم آج کے اس پورے تفصیلی جائزے کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو ایک بہت ہی خوبصورت اور گہری سوچ ابھر کر سامنے آتی ہے۔ مصنف کے الفاظ کے مطابق ایک سپاہی کی زندگی دراصل ایک خاموش نظم کی طرح ہوتی ہے۔ ایک خاموش نظم، واہ! ذرا اس تشبیہ کی خوبصورتی پر غور کریں۔ ایک خاموش نظم جس کے الفاظ تو بہت کم ہوتے ہیں، جو اپنے درد، اپنی تکالیف، اپنی سرد راتوں اور اپنوں سے دوری کا شکوہ کسی محفل میں کھڑے ہو کر بلند آواز میں نہیں کرتے۔ بالکل۔ لیکن اس خاموش نظم کے معنی اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ اس کا ہر عمل، اس کی ہر ڈیوٹی، سرحد پر کھڑا ہر پہرا ایک مصرعے کی طرح ہوتا ہے جو اس ملک کے بقا، اس کے امن کی پوری کہانی لکھ رہا ہوتا ہے۔ کتنی گہری بات ہے۔ جی،
مصنف نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ وطن محض کچھ حاصل کرنے، مراعات لینے یا حقوق مانگنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دینے اور قربان کرنے کا نام ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور کسی بھی معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو اپنے ذاتی مفادات، اپنے آرام اور اپنے مستقبل کی فکر سے بہت اوپر اٹھ کر خود کو اس بڑے مقصد کے لیے محض وقف کر دیتے ہیں۔ اور مصنف کی اس پوری گہری اور جذباتی تحریر کا اصل نچوڑ بھی یہی ہے کہ ہمیں ان کی اس خاموش قربانی کو صرف سن کر ایک کان سے دوسرے کان تک نہیں نکال دینا، بلکہ اسے اپنے دل و دماغ میں محسوس کرنا ہے۔ بالکل۔ جب تک کوئی بھی قوم اس درد مندی اور احساس کو اپنے اندر نہیں اتارتی، وہ کبھی بھی بحیثیت مجموعی اپنی اخلاقی ذمہ داریوں کا ادراک نہیں کر پاتی۔ مصنف نے یہ تحریر لکھ کر دراصل ایک ایسا آئینہ پورے معاشرے کے سامنے رکھ دیا ہے جس میں ہمیں اپنے انفرادی اور اجتماعی رویوں کی اصل شکل دکھائی دیتی ہے۔ اور اسی آئینے کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی اس نشست کو، اس گفتگو کو ہم ایک ایسے نئے اور گہرے سوال پر ختم کرتے ہیں جو مصنف کی اس سوچ کو ایک قدم اور آگے لے جاتا ہے اور جو خاص طور پر سننے والوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ جی، ذرا انسان اگر سوچے، جیسا کہ مصنف نے کہا، ایک سپاہی کی زندگی واقعی ایک خاموش نظم ہے، تو ہم عام شہری جو کبھی کوئی وردی نہیں پہنتے، جنہیں کبھی کسی مائنس ڈگری کی سردی میں سرحدوں پر کھڑا نہیں ہونا پڑتا، ہم اپنے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں، اپنی ایمانداری اور اپنے روزمرہ فرائض کی ادائیگی سے اس نظم کا اگلا مصرع کیسے لکھ رہے ہیں؟ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا ہماری آج کی زندگیاں، ہمارے عام سے اعمال، ہماری دیانتداری اس امن اور آزادی کے قابل ہے جس کی قیمت کسی اور نے کہیں بہت دور اپنی سب سے بڑی قربانی دے کر چکائی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔